أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी तमाम प्यारी सुनने वाली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे और हमें अपने दीन के काम के लिए चुन ले और हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दे और हमारी ज़िंदगियां संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह आज मैं एक सीरीज़ ही समझ लें शेयर करने लगी हूँ, नामहरम की मोहब्बत। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ मेरी बहनों के लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगी। ख़ास तौर पर मेरी बहनों के लिए ये सीरीज़ है जो कि ऐसी चीज़ों में पड़ जाती हैं और उनकी कुछ कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जाता है और ये सब आजकल बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है और हर दूसरी लड़की के साथ मैं समझती हूँ कि ये हो चुका है। और ताकि देखें, हमें इससे बचना है, ठीक है। और हम इसमें इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाती हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें और आपको कुछ अवेयरनेस हो और आपको पता चल सके कि किस तरह से ट्रैप किया जाता है। तो कुछ हथकंडे और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह, जिनको सुनने के बाद आपका ईमान पुख्ता हो जाएगा और आप इन चीज़ों से बच सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है, अल्लाह पर यकीन, और अल्लाह की जब हम फर्माबरदारी करेंगे इंशाल्लाह तो फिर हम इन चीज़ों से बच जाएंगे। लेकिन इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और अगर कोई सिस्टर पहले इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी ये सीरीज़ लाजमी सुने, और अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो वो भी ये सीरीज़ सुने, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और अल्लाह ताला तमाम बहनों की अज़मतों को महफूज करें, उनकी इज़्ज़तों को महफूज करें और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमें ऐसे हर शर से महफूज रखें जो हमारे साथ कई नस्लों को इफ़ेक्ट करता है। तो अल्लाह से दुआ करके मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान से हक़ जारी करे और मैं जो भी बोलूँ वो आपके दिल में उतर जाए इंशाल्लाह। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि लड़कियों को अपने दामनी फ़रेब में फंसाने के हथकंडे। लड़की क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं कि लड़कियां फंस जाती हैं। क्या ऐसा करते हैं, ऐसा कौन सा जाल बुनते हैं कि मासूम लड़कियां जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, जो अपने बाप का फ़ख्र होती हैं, वो ऐसे लड़कों की बातों में आ जाती हैं। यकीन जाने बड़ी बड़ी मज़बूत लड़कियां, बड़े बड़े मज़बूत ईमान वाली लड़कियां इस फितने में मुब्तला हो जाती हैं, इस फितने का शिकार हो जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। बेशक बाज़ औक़ात उनकी नीयत ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि क्या हो चुका है। खैर, आज हम अपने टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी मे भी लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये सीरीज़ का एक इंशाल्लाह लेक्चर होगा तो आपने इसको सुनना है। सबसे पहला हथकंडा, सबसे पहला मरहला क्या होता है? कुछ मरहलों में इसको डिस्कस किया गया है, इसको जो है वो स्पेसिफाइड किया गया है। तो सबसे पहला मरहला जो है वो क्या होता है? सबसे पहले लड़का आपसे कहेगा कि मेरा मकसद बुरा नहीं है। इन तमाम हथकंडों का, ये जो नीचे डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह, उनका लबे-लबाब क्या होता है कि ये लड़की हमसे बातचीत करे। लड़कों का मकसद क्या होता है कि हमसे बातचीत करे, लड़की हंसी मजाक करे, यानी टाइम पास, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बातें भी खोलना शुरू कर दे। यानी वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाह रहा होता है कि
فرسٹ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب لڑکی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے، تو انہیں کیا لگتا ہے؟ پہلے وہ تعریفیں کرتے ہیں، بعض اوقات تعریف سے بات شروع ہوتی ہے، بعض اوقات دین سے شروع ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے ڈسکس ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل ان کا یہ ہوتا ہے موٹو، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی بس ہمارے جال میں پھنسے، ہم سے بات شروع کرے۔ پہلا مقصد بات، ٹھیک؟ بات شروع ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔ تو پہلا مقصد جو لڑکوں کا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ہمارے ساتھ فری ہو، ہمارے ساتھ بات کرے، اور پھر جب لڑکی بات کرنا شروع کر دیتی ہے ان باکس میں یا کہیں پہ بھی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب یہ لڑکی جال میں پھنس چکی ہے، پھنس جائے گی، مینس کہ اب یہ آ گئی تو اب یہ پھنس بھی جائے گی، ٹھیک؟ اب سیکنڈ مرحلہ، دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ میری نیت بری نہیں ہے، مگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور زبان سے بھی پھر کہا جاتا ہے کہ آئی لو یو، مگر دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں کہتے ہیں آئی نیڈ یو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کس لیے؟ اپنی ناجائز خواہش پورے کرنے کے لیے، تمہیں استعمال کرنے کے لیے۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے فرضی اور جھوٹے عشق کی داستانیں سنانے لگتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ ہمدردی کے لیے، اس کو امپریس کرنے کے لیے کہ میں تو بڑا ہی اچھا ہوں۔ اور اگر وہ غور سے سن لے تو اسے اپنے خواب سناتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں یہ کیا، وہ کیا، اور فلاں ہوا اور ڈھمکا ہوا، اس طرح سے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر اس پر بھی لڑکی اچھا رویہ ظاہر کرے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے فلموں، ڈراموں اور پھر گانوں کے بارے میں باتیں ہونے لگتی ہیں، تبادلہ خیال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سا گانا پسند ہے؟ مجھے تو یہ والا پسند ہے۔ تمہیں کون سی فلم پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ پھر ایسی اخلاق سے گری باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اگر جب اس قسم کی ناشائستہ باتیں کھلے عام ہونے لگیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب سمجھ جاتے ہیں کہ اب کامیابی کے امکان روشن ہیں، اب ہم اس کو مزید اگلے مرحلے میں لے جا سکتے ہیں۔ اب میدان جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے۔ میدان جیسے بیج بونے سے پہلے زمین کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہموار کیا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو مطلب زمین تیار ہو چکی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ، تیسرے مرحلے میں اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آمنے سامنے جی بھر کے باتیں کروں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آمنے سامنے جی بھر کے باتیں کروں۔ تو کیا اس سے ملتا؟ اسے کیا ملا نتیجہ؟ ملاقات کا نتیجہ۔ میرے لیے کچھ وقت اور موقع نکالو، مطلب کچھ ٹائم نکالو، مجھ سے ملو ملاقات کے لیے ہیں۔ کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہو اور ہم دونوں باتیں کرتے کرتے دور چلے جائیں۔ کیسی فضول اور گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور صرف اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ گرمی کے موسم میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ٹھنڈی سڑک ہو اور ہم دونوں ننگے پاؤں اس پر چلتے چلتے تھک جائیں تو اسی پر سو جائیں، چاہے کوئی ہمارے اوپر سے ٹرک ہی گزار دے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیسی کیسی خوبصورت باتیں کر کے آپ کو ایک ناجائز اور ایک غلط کام میں، ایک غلاظت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بچیں میری بہنیں۔ اور سردی کے موسم میں عجیب باتیں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں کمبل میں لپٹے ہوں۔ اور اگر لڑکی ایسی بات چیت کو خوشی خوشی سن لے تو پھر اگلا مرحلہ سمجھتے ہیں کہ اب منزل قریب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اب منزل قریب ہے، اب بیج بویا جا سکتا ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں اس لڑکی سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ آ گئی نا بات ملاقات کی، پہلے ملاقات کی باتیں اور پھر چوتھے مرحلے میں ملاقات۔ پہلے اس کو خواب دکھاتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو
حقیقت بنا کر بھی دکھاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں، اور تھوڑی گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گلے مل لو. ملاقات ہو گئی تو اسے اگلا سٹیپ، دا فوٹ اسٹیپس آف شیطان. شیطان کبھی بھی آپ کو برائی میں، کسی بڑے گناہ میں ایک دم سے انوالو نہیں کرتا. وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے. تو جو ایسے لڑکے ہوتے ہیں یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، یہ انسان کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ایک دم سے کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ آؤ میرے ساتھ زنا کرو، بلکہ ان کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی چالیں چلنی پڑتی ہیں، اتنا مضبوط جال بننا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے کوئی لڑکی ان کے جال میں پھنستی ہے. میری بہنوں بچ جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کا بوسہ لینے دو. آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. اگر اجازت مل گئی تو پھر ہر ملاقات میں کھلتے کھلتے جاتے ہیں، اور پھر بالآخر بات زنا تک پہنچ جاتی ہے. استغفر اللہ. اور کس طرح سے اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کے ساتھ 4 مرحلے شیئر کیے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. ان میں مختلف قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ تو بہت کم ایگزامپلز ہیں، لیکن آپ کو ایک فلٹر رکھنا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ اس قسم کی بات کرے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ مجھے استعمال کیا جانے لگا ہے. ایک نوجوان نے توبہ کی تو اس نے یہ باتیں بتائی ہیں. کیا باتیں بتائی ہیں یہ حقیقت ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. کہ ایک وقت تھا کہ میں 5 6 لڑکیوں سے معاشقہ چل رہا ہوتا تھا میرا، یعنی میں ایک وقت میں 5 6 لڑکیوں سے لا حول ولا قوت الا باللہ افیئر چلا رہا ہوتا تھا. اور ایک سے بات کر کے فون بند کرتا تو دوسری لڑکی کو کال کر کے کہتا کہ میں آج آپ کے لیے بہت زیادہ اداس ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب فون بند کرتے ہیں تو تیسری لڑکی کو کال کر کے کہتے کہ ہائے میں تو آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے ترس گیا تھا. شیطانی کام کے لیے قدم قدم پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جھوٹی قسمیں. کوئی اتنا فارغ نہیں ہوتا کسی کے لیے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف یہی کہ لڑکی سے اپنی شہوت پوری کریں، ناجائز خواہش پوری کریں. لیکن جس لڑکی سے ایک دفعہ یہ خواہش پوری کر لیں پھر اس سے کبھی بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بات لکھ کر رکھ لیں، یہ بات جہاں مرضی لکھ کے رکھ لیں کہ لڑکا کبھی بھی لڑکی کو استعمال کرنے کے بعد اس سے شادی نہیں کرتا. تو استعمال ہونے سے بچیں. دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو لڑکی کنوارے پن میں میرے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر سکتی ہے وہ میری بیوی بن گئی تو اوروں سے تعلق کیوں نہیں جوڑے گی؟ جو اپنے والدین کی نہ بنی وہ میری کیا بنے گی؟ ہاں، جس نے میرے ساتھ سب سے چھپ کر تعلق قائم کر لیا وہ مجھ سے چھپ کر دوسروں کے ساتھ بھی تعلق قائم کر سکتی ہے، کرے گی. انہیں یہ یقین ہوتا ہے. لہٰذا کیا کرتے ہیں کہ اس پیار کو ختم بھی کرتے ہیں. اور ختم کیسے کرتے ہیں؟ ایک دم نہیں ختم کرتے، وہ بھی مرحلہ وار ہوتا ہے، وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دم سے نہیں ہوتا. اب ہم اس پیار کو ختم کرنے کے مرحلے بھی دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں میری بہنوں؟ بچ جاؤ اس فتنے سے. یہ فتنہ بہت نقصان دہ ہے. اس فتنے میں جو پڑ گیا اس کی دنیا تو برباد ہوگی ہی ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچا لیں. اب اس پیار بن گیا وبال جان. پیار کیا بن گیا؟ وبال جان. اب اسے جان بھی تو چھڑوانی ہے. کیسے چھڑوائیں؟ تو اس کے بھی سٹیپس ہیں، ایک دم سے نہیں کہہ دیتے. سب سے پہلے مرحلے میں کیا کہتے ہیں؟ لڑکی کو استعمال کرتے ہیں. جب چھوڑنے کے قریب آتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے مرحلہ نمبر 1 یوز دا گرل، یعنی اب لڑکی کو چھوڑنا تو ہے ہی لیکن استعمال تو کر لو. اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا کہتے ہیں اسے. اگر تو وہ مان جائے
کیونکہ ایمان جا چکا ہوتا ہے اس سٹیپ تک آنے تک، کیونکہ حیا نہیں رہی۔ جب حیا نہ رہے تو ایمان بھی گیا، کیونکہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں۔ جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے۔ جب ان دونوں میں سے جب ایک بھی چیز جاتی ہے تو دوسری بھی آٹومیٹیکلی چلی جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ کیا کرو، ہمارے ساتھ زنا کرو۔ پھر جب تک وہ لڑکی استعمال ہوتی ہے اس کو کرو، جب تک داؤ لگتا ہے لگاؤ، اسے اپنی خواہش ناجائز پوری کرو۔ لیکن جب لڑکی مجبور کرے کہ اب میرے گھر رشتہ بھیجیں، میرے والدین سے بات کریں، تو پھر بہانے بناتے ہیں۔ اور اگر لڑکی سمجھدار ہو اور پیچھے ہٹنے لگے تو پھر اسے مجبور کرتے ہیں، اسے بلیک میل کرتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 2، سٹیپ نمبر 2 پہ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کو ایبیوز کرتے ہیں۔ لڑکی کو مجبور کر کے اس سے خواہش پوری کرو۔ کبھی کہو میں گولیاں کھا لوں گا، کبھی میں پنکھے سے لٹک جاؤں گا، ایموشنل بلیک میلنگ۔ کبھی کہو کہ میں جیب میں تمہارے نام خط لکھ کر چھت سے چھلانگ لگا دوں گا، ورنہ تم مجھ سے ضرور ملو۔ اس طرح جتنا عرصہ گزر سکتا ہے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے۔ یہ ہے ایموشنل بلیک میلنگ۔ کیا کرتے ہیں؟ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ میں تمہاری خاطر مر جاؤں گا، میں جان دے دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں گولیاں کھا لوں گا، میں پنکھے سے لٹک جاؤں گا، میں چھت سے چھلانگ مار دوں گا، اور ساتھ تمہارا نام بھی آئے گا۔ تو یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی کو کنفیوز کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں لڑکی کو کنفیوز کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر لڑکی کے والدین اس کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اداسی کے فقرے بولتے ہیں۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، تم نے میرا سکون تباہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لہٰذا میں فیل ہو گیا ہوں۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ یہ پوری ہوتی ہی ایموشنز کے ساتھ ہے نا، یہ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے یہ سارا آپ کے ایموشنز کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ایموشنل بلیک میلنگ ہے کہ میرا فلاں نقصان ہو گیا ہے اور میرا فلاں نقصان ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب تم اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرو گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں عین تمہاری شادی کے وقت خودکشی کر لوں گا۔ جب تمہاری ڈولی جا رہی ہوگی یاد رکھنا، اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں تمہارے ہونے والے خامد کو سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ۔ ایسے کرتے ہیں بلیک میل۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تمہاری تصویریں دکھاؤں گا، تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گا، یعنی میں تمہارا گھر توڑوا دوں گا، میں تمہیں بسنے ہی نہیں دوں گا، اور اگر تم میری بیوی نہیں بنی تو پھر میں تمہیں کسی اور کی بیوی بھی نہیں بننے دوں گا، یعنی مارنے کی بھی دھمکیاں دینے لگتے ہیں۔ اور اگر اب تم میری محبت میں پھنس کے اب تم میری ہی بیوی بن کر رہو گی۔ لڑکی بیچاری ان جھوٹی مکاریوں سے متاثر ہو جاتی ہے کہ لڑکا تو میرے پیچھے لٹو ہے، کہتے ہیں نا ایسے کہ لڑکا تو میرے پیچھے لٹو ہے، لیکن پتہ نہیں کہ لڑکا مجھے استعمال کر رہا ہے، اور پھر اس کی باتوں میں آ کے اچھے اچھے رشتے ٹھکرا دیتی ہے، ریجیکٹ کر دیتی ہے، والدین کے سامنے ذلت اور رسوائی بھی برداشت کرتی ہے، مگر پھر بھی ضد کرتی ہے کہ میرا رشتہ فلاں لڑکے سے ہی کیا جائے، ورنہ کیا کروں گی، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ ادھر سے لڑکی کو بلیک میل کیا گیا، لڑکی کو ایموشنلی یوز کیا گیا، اور ادھر لڑکی اپنے والدین کو ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے۔ اس سے متاثر ہو کے وہ اپنے والدین جو اس کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں انہی کو مجبور کر رہی ہے، انہی کو بلیک میل کر رہی ہے۔ میں فلان کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، کہیں چلی جاؤں گی، سب کی ناک کٹوا کر رہوں گی، یعنی بھاگ جاؤں گی۔ اگر والدین آمادہ ہو جائیں کہ چلو اسی آوارہ لڑکے سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں، اور لڑکی اس لڑکے سے کہے کہ آپ اپنی والدہ کو اب ہمارے گھر رشتہ مانگنے بھیجیں، رشتہ لینے کے لیے بھیجیں، تو میرے والدین ہاں کر دیں گے کیونکہ میں نے انہیں منا لیا ہے۔ تو کیا کرے گا؟ لڑکا سمجھ لیتا ہے کہ اب کیا ہوا ہے، اب چوتھا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ مرحلہ نمبر 4 میں اب لڑکی کو انکار کرنا ہوگا
کیوں؟ کیونکہ لڑکی نے تو اپنے گھر والوں کو منا لیا، اب وہ کہے گی کہ بھیجو اپنے والدین کو۔ پھر اب لڑکا کیا کرے گا؟ لڑکا اب جب دیکھے گا کہ لڑکی ہر طرف سے ہٹ کٹ کے میرے لیے فارغ ہو گئی ہے، کہ مطلب اس نے باقی رشتوں سے بھی انکار کر دیا، اپنے والدین کو بھی منا لیا، اب وہ میرے لیے ریڈی ہے مجھ سے نکاح کے لیے، تو کیا کرے گا؟ اس سے جنسی تعلقات تو قائم رکھے گا، لیکن والدہ کو بھیجنے کے بارے میں بہانے بنائے گا، ٹال مٹول کرتا رہے گا۔ کبھی کہے گا کہ فلاں کام کی وجہ سے امی مصروف تھیں، اور کبھی کہے گا کہ فلاں بات پیش آ گئی، لہٰذا اب میں گھر میں یہ کیسے بات کروں؟ یعنی کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کہیں فوتگی ہو گئی ہے، کہیں شادی میں مصروف ہیں، کہیں اور مصروف ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں کیسے بات کروں؟ پھر مظلوم بنے گا۔ پھر جب لڑکی زیادہ ہی، کیونکہ لڑکی کو تو ہے کہ اب اس کے والدین بھی ادھر سے اس کو تنگ کرے ہوں گے کہ اب مطلب آئیں اس کے پیرنٹس اور بات کریں ہم لوگ طے معاملات، لیکن اب ادھر سے لڑکے نے بھی ٹال مٹول کرنی ہے، تو لڑکی پھر ادھر لڑکے کو مجبور کرے گی۔ تو جب لڑکی لڑکے کو مجبور کرتی تو لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میری امی نہیں مانتی۔ سبحان اللہ، میری امی نہیں مانتی، تو پہلے اپنی امی کو منا لینا تھا نا، ہے کہ نہیں؟ یہ چکر چلانے سے پہلے ہی اپنی ماں کو منا لیتے، لیکن خیر پھر کیا ہوگا؟ کیا کروں، میرے ابو نہیں مانتے، بہانے ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک؟ کبھی کہیں گے میری امی نہیں مانتی اور کبھی میرے ابو نہیں مانتے۔ اسی چکر میں وہ آپ کو لٹکائے رکھے گا، وقت گزارتا رہے گا۔ لڑکی مصیبت میں پھنس گئی کہ نہ وہ آگے کی رہی نہ پیچھے کی رہی۔ تو میری بہنوں ابھی سے سنبھل جاؤ، ابھی سے کوئٹ کرو، اگر کوئی ہے انوالو تو کوئٹ کرے، اگر نہیں ہے تو اس گندگی میں، اس غلاظت میں پڑنے سے بچ جائیں۔ ہماری عزتیں بہت قیمتی ہیں، کوئی بات نہیں، انسان بھٹک جاتا ہے، باتوں میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بچا لیتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز سن رہی ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اس گندگی میں مزید نہیں رہنے دینا چاہتا، تو پلیز پلیز اس تعلق کو کوئٹ کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑکی پھنس گئی مصیبت میں، اب ایسی موڑ پر پہنچ کر کیا کرتی ہیں؟ بعض لڑکیاں تو خودکشی کر لیتی ہیں، کیونکہ اب نہ آگے کی رہی نہ پیچھے کی رہی، والدین کے سامنے بھی ذلیل ہو گئی اور لڑکے نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ یا پھر بعض کیا کرتی ہیں؟ دن رات وظیفے کرتی ہیں کہ لڑکا اپنی ماں کو بھیج دے۔ بھئی پہلے حرام کام کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اللہ کی نافرمانی کی، اب وظیفے کرنے کا کیا کام؟ بعض منتیں مانتی ہیں کہ تعویذ دھاگے کے پیچھے وقت ضائع کرتی ہیں، وہ ایک الگ فتنہ، وہ ایک الگ شرک۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک غلطی اوپر سے اور غلطی، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، کہتی ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، ہمارے کام ایسے تھے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئے۔ ہاں، پھر کیا ہوتا ہے کہ غلطی تو اپنی ہے، لڑکا اس لڑکی سے اپنی شہوت پوری کر چکا ہوتا ہے، اب وہ لڑکی اس کی نظر میں استعمال شدہ ٹوائلٹ پیپر کی مانند ہوتی ہے۔ ایک یوز ٹیشو پیپر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹ بن۔ تو وہ لڑکی بھی اس کے لیے اب کوڑے میں پھینکنے والی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہیلے بہانے بنا کر لڑکی کو ٹالتا ہے اور ملنا بند کر دیتا ہے، یوں سمجھے کہ لڑکی کو بند گلی میں پہنچا کر خود غائب ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر اوقات تو چھپی آشنائی والی شادیاں ہوتی ہی نہیں، شادی ہوئی نہیں، چھوڑ دیا، اور اگر ہو بھی جائے تو دو وجوہات کی بنا پر طلاق ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ موسٹلی لڑکے نہیں کرتے شادی، صرف استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اور بڑی لڑکیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ حرام وہ دوسروں کو یوز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام بہنوں کو۔ دو وجوہات پر طلاق ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بلکہ طلاق اگر شادی ہو بھی جائے نا تو بھی زندگی عذاب ہوتی ہے، ٹھیک؟ خاوند اپنی بیوی کے بارے میں شکی مزاج بن جاتا ہے،
کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جو لڑکی سب کو دھوکہ دے کے میرے ساتھ غلط کام کر رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دے کے دوسروں کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتی ہے، تو وہ اس قدر شک کرتا ہے کہ بات بات پہ لڑکی کو تیز کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس پہ تشدد کرتا ہے، مارے نہ بھی تو ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں رہتے ایسے مرد۔ وہ لڑکی حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر لے تو خاوند کو ناجائز تعلقات کا شبہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اس قدر شکی، خود اپنے ہی کرتوت ایسے تھے، پھر دوسروں پہ تو شک ہونا ہی تھا۔ پھر لڑکی اگر والدین کو ملنے کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگے تو خاوند اس کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا کہ میکے جا کر کہیں کسی مرد کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے۔ دیکھ لیں اس قدر پھر شک مزاجی مرد میں آ جاتی ہے، کیونکہ مرد اپنی گھر کی عورت کا بہت زیادہ اس کے بارے میں پوزیسو ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی دوسرا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ تو اللہ کے بندے اپنی گھر کی عورت کے بارے میں پوزیسو ہو تو دوسروں کے گھروں کی عورتوں کے بارے میں پوزیسو کیوں نہ ہوئے؟ نوبت یہاں تک آتی ہی نہ۔ اب ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی پسند کی شادی ہوئی تو وہ دفتر جاتے ہوئے گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ This is real، یہ حقیقت ہے۔ پھر اتنا شک آ جاتا ہے، کسی نے پوچھا کہ گھر میں بیوی کو ایمرجنسی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو وہ باہر کیسے نکلے گی؟ آپ اسے بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو لڑکی والدین سے چھپ چھپا کر محبت کر سکتی ہے وہ مجھ سے چھپ چھپا کر کسی ہمسائے سے محبت کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ اکبر، اس قدر شک آ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ چھپی دوستی کرنے والی ایسی لڑکیاں ساری عمر کے لیے اپنا اعتبار کھو بیٹھتی ہیں، پھر وہ قابل اعتبار نہیں رہتی، پھر وہ کوئی ان پہ اعتبار نہیں کرتا۔ دوسری ریزن شادی ناکام ہونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکا ہر بات میں لڑکی کی تعریف کرتا تھا، اس کی ہر الٹی بات کو سیدھی کہتا تھا۔ اب شادی کے بعد حقیقت میں وہ خاوند بن کر رہتا ہے، ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہتا ہے۔ پہلے تو جو غلط تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، جو صحیح تھا وہ تو بہت ہی ٹھیک ہو گیا، تو اب کیا غلطی کو غلطی بتانا ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی ہے۔ اور پہلے تو تعریفیں ہی تعریفیں تھیں، باتیں ہی باتیں تھیں، اب اصل حقیقت میں حقیقی زندگی میں اب جب انٹر ہوئے تو اب اپنی توقعات پہ بھی پورا نہیں اتر سکے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر لڑکی سمجھتی ہے کہ پہلے تو میں اچھی تھی، اب کیا ہوا کہ اسے میرے اندر عیب نظر آنے لگے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا جس طرح لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، اسے آئے دن تحفے تحائف دیتا تھا، شادی کے بعد وہ معاملہ چل نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکی سمجھتی ہے کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا شادی تو کر لیتا ہے مگر اس کو چھپی آشنائی کی لت پڑی ہوتی ہے، اس کو عادت لگ جاتی ہے، اس کو نشہ لگ جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی اور لڑکی سے وہی پیار محبت کے مراحل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پہلی شادی ناکام ہوئی تھی۔ یعنی پہلی شادی تو ناکام ہو گئی اور ڈائیورس بھی پھر دے دیتا ہے، یا نہ بھی دے تو بھی لڑکی تو کہیں کی نہیں رہی، نہ اپنے میکے کی رہی نہ اپنے سسرال کی رہی۔ جو لڑکیاں ایسے شادی کرتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، تو بچیں ان سے۔ اب میں آپ کو چند نصیحتیں کروں گی آخر پہ میری بہنوں، بچو اس سے، بچ جاؤ۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، یہ ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، یہ رب تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رب ناراض ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کو خوش کریں اور شیطان کو غمگین کریں۔ ٹھیک، شیطان چاہتا ہے کہ انسان غمگین رہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، تو ہم اپنے دشمن کو خوش کیوں کریں غمگین رہ کر؟ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو خوش رہیں، اللہ کی فرما برداری کریں اور خوش رہیں گی انشاءاللہ۔ جب آپ خوش رہیں گی تو آپ کا دشمن اداس رہے گا۔ اب میں چند نصیحت کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے انشاءاللہ لیکچر کو کلوز کروں گی۔
وائنڈ اپ کرتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا۔ نصیحت کی بات یہ ہے کہ یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ عورت کسی غیر مرد کی جھولی میں اس وقت گرتی ہے جب اس کے اپنے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کے گھر کے حالات اچھے نہ ہوں تب بھی آپ اللہ سے جڑی رہیں، اللہ سے کنیکشن قائم رکھیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ ماں فوت ہو گئی، اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آج کل کے حالات کا۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو اولاد کی طرف سے بھی غفلت ہوتی ہے، یا ان پڑھ ماں باپ ہر بات پہ بیٹی کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یعنی کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، لیکن الٹریٹ ہونا، ان پڑھ ہونا، کچھ ان پڑھ مطلب اسکول کا نہیں پڑھے ہوتے لیکن بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اور کچھ پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہتے ہیں۔ تو ان پڑھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ نادان والدین کہہ لیتے ہیں کہ نادان والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات میں اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی دوسرے کی ہو پھر بھی بیٹی کو ہی ڈانٹنا ہے۔ تو اس طرح کی نادانیاں جو ہیں وہ والدین کو نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچی کو گھر سے جو محبت چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ پھر باہر والا جو کوئی بات کرتا ہے بچی کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ اس میں پڑ جاتی ہے۔ جب گھر سے بھروسہ، پیار، محبت مل رہی ہو پھر مشکل ہے کہ لڑکی پھنسے، ٹھیک؟ جبکہ بیٹوں کی ہر بات مانی جاتی ہے اور بیٹی کو ہر چھوٹی سی غلطی پر کوس دیا جاتا ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹی ماں کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی پھر وہ آگے سے کبھی بھی اظہار بھی نہیں کرے گی، یا پھر ماں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹیلی فون کال پر غیر محرم مرد کو اس کی بیٹی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی تنہائی۔ تو اپنی تنہائی کو اللہ سے گفتگو کرنے میں لگائیں، تنہائی میں فارغ مت بیٹھیں، تنہائی میں ذکر میں لگ رہیں، قرآن میں لگے رہیں، کچھ اور کریں لیکن کوئی گناہ کا کام نہ کریں، کیونکہ بچیوں کو اکیلے گھر میں بھی مت چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ ایسی چیزوں سے خود بچائیں، احتیاط کریں۔ یہ نہیں آپ اس کا خیال کریں، اس پہ شک نہیں کریں، اس کا خیال کریں، کیونکہ وہ نادانی کی عمر ہے۔ اور ایک اور بڑی بات کہ کزنز کے ساتھ بچیوں کو کبھی بھی کہیں مت بھیجیں۔ کزنز ایک بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک؟ قریب کے جو غیر محرم مرد خاص طور پہ کزنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکیلی لڑکی کو کبھی، اپنی بیٹی کو، جو بھی آپ کی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس کو کبھی بھی نہیں آپ اس کے ساتھ چھوڑیں، کیونکہ جہاں پہ دو نامحرم ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے غلط تعلقات جنم لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو شادی شدہ لوگ بھی ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیوی جو ہے وہ حرام میں پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات خامند جو ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کو محبت نہیں دے پاتے، تو پھر جب محبت کی بھوکی عورت کو باہر سے محبت ملتی ہے، محبت کے بھوکے مرد کو باہر سے محبت ملتی ہے، تو وہ اس میں قربان ہو جاتے ہیں، اس میں پڑ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خاوند ہمارے ہاں جو ہے کہ گھر سے دور رہتا ہوتا ہے اور بیوی پھر غیر مرد کے چکر میں پھنس جاتی ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ریزنز ہیں۔ خاوند کا رویہ بیوی کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، وہی تعلقات بہتر نہیں ہوتے نا، لہٰذا بیوی کو جہاں سے کھینچ پڑے وہ کھینچی چلی جاتی ہے، یعنی جہاں سے اسے محبت ملتی ہے وہ اسی طرف کھینچی جاتی ہے۔ عورت ہے ہی محبت کی بھوکی، عورت ہے ہی اعتبار کی بھوکی، تو اس کو گھر سے وہ اعتبار دیں، اس کو گھر سے وہ محبت دیں، اس کو گھر سے وہ عزت دیں۔ عورت کو اکیلا باہر جانے کی کھلی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، خرید و فروخت کے لیے، یا مطلب ایسی اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو مرضی کرتی پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بغیر اجازت کے ہی وہ چلی جائے، ٹھیک؟ تو اپنے گھر کے مردوں کو اور ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو غلط کام میں پڑنے سے بچائیں، روکیں، ٹھیک؟ یہ اس کی کیئر ہے، اسی کو خیال کہتے ہیں، تربیت ایسی کریں۔ اسکول کالج وغیرہ بھی بچیوں کو جو ہے وہ دھیان سے بھیجا کریں، اور اس کے بعد سہیلیوں کے ساتھ بھی زیادہ بچیوں کو مت بھیجیں، اتنی آزادی دیں کہ کبھی سہیلی کے ساتھ ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ کچھ سہیلیاں ہی ایسی ہوتی ہیں جو غیر محرم لڑکے کے ساتھ انہیں پھنسا دیتی ہیں، یہ سہیلیوں کے نام پہ ایک فتنہ ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلا قصور
گھر والوں کا ہی ہوتا ہے. موسٹلی گھر والوں کی طرف عدم جو ہے وہ توجہ اور ان کی بے لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. دوسرا قصور غیر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کرتا ہی کیوں ہے. وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے عورت یا لڑکی کو محبت کے جال میں پھنساتا ہی کیوں ہے. اس کو کیا اتنی ضرورت پیش آئی ہے؟ اگر اس کا شادی کا موڈ ہے تو وہ شادی کرے، اپنے والدین سے بات کرے اور شادی کر لے. لیکن لڑکی سے ڈائریکٹ بات کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ غیر مرد کا بہت قصور ہوتا ہے. اللہ کرے ایسے مردوں کو ہدایت آ جائے، آمین. تیسرا قصور عورت کا خود کا ہوتا ہے، لڑکی کا خود کا ہوتا ہے کہ اگر حالات ناسازگار تھے بھی لیکن پھر بھی وہ غیر محرم کے قریب کیوں آئی؟ نہیں آتی نا، اللہ کے پاس جاتی، اللہ سے مدد مانگتی، اپنی عزت کا جنازہ تو نہ نکالتی، اور زندگی بھر کی بدنامی اور سفر بھی لڑکی ہی کرتی ہے. جو بھی ہو جائے ہمیشہ لڑکی پستی ہے، اس سب میں ہمیشہ لڑکی کا دامن داغدار ہوتا ہے. تو جہاں پہ قصور دوسروں کا ہوتا ہے وہاں پہ آف کورس اپنا بھی ہوتا ہے. تو جو لڑکیاں اپنی عزت و ناموس کی قدر و قیمت جانتی ہیں وہ لاکھوں پریشانیوں کے باوجود بھی غیر محرم مرد کی طرف بال برابر بھی متوجہ نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کو قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں. تو ایسی عورت بنے جس کی طرف نامحرم کی نظر بھی نہ اٹھ سکے. اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں، اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کریں، اور اللہ نے جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. نامحرم سے بات کرنا منع کیوں ہے؟ تاکہ ہم کسی فتنے میں نہ پڑ سکیں. تو اپنے آپ کو بچائیں. جو پھر لڑکی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ نامحرم کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتی، وہ چاہے جتنی مرضی تعریفیں کرتا پھرے، تو پھر جب لڑکی میں کوئی نہیں ہوگا، لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے گی اور وہ طے کر لے گی کہ میں نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اس میں علم ہوگا، اس میں شعور ہوگا، اس میں مضبوطی ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تعالی ایسی عورت کو خود ہی بچا لیں گے. اور ایسی عورتوں کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مضبوط کردار والی مومنہ بنا دیں کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہ کرے، آمین. جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہم سب کو معاف فرمائیں اور آگے ہم سب کو محفوظ رکھیں ان فتنوں سے، آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین. میں آخر میں کہوں گی کہ اگر کسی سسٹر کو کوئی انفارمیشن چاہیے یا آپ مجھ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتی ہیں، کوئی اس ریلیشن شپ میں ہے اور اس کو کوئٹ کرنا چاہتی ہیں اور سفر کر رہی ہیں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ یا مجھے انسٹاگرام پہ یا آپ مجھے میسیج کریں گی اور مجھے اپنی جو ہے وہ وائس نوٹ میں انشاءاللہ سینڈ کریں گی، تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گی. پھر بے شک ہم واٹس ایپ پہ چلی جائیں، ٹھیک. لیکن آپ نے وائس نوٹ میں لازمی مجھے اپنا نیم اور بتانا ہے کیونکہ یہ پرسنل ہی ہوگا اور میرے اکاؤنٹس میرے پاس ہی ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو جتنے اچھے سے ہو سکا گائیڈ کروں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.